माफ करने वाले की इज्जत हमेशा बढ़ती चली जाती है। इसीलिए पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने पूछा, हुजूर मैं अपने गुलाम को, अपने खादिम को दिन में कितनी गलती करे तो मैं उसे माफ करूं? सरकार खामोश रहे। वो पलट कर दूसरी तरफ से आया, सरकार मैं अपने खादिम की कितनी गलतियां दिन में माफ करूं? सरकार फिर खामोश रहे। तीसरी मर्तबा जब उसने क्वेश्चन किया कि मैं अपने खादिम की कितनी गलतियों को दिन में माफ करूं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 गलतियां अगर तुम्हारा खादिम दिन में करे तो तुम उसकी 70 गलतियों को माफ कर दो। अब एक छोटी सी बात, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई होते हैं जो पहले एम्प्लॉई होते हैं और हमसे काम सीख कर हमारे पास काम करके कभी उनको हमने कोई सख्त जुमला कह दिया तो वही सख्त जुमला हमें इसका दुश्मन बना देता है और फिर वो हमारे यहां से काम छोड़कर हमारी ही आइटम की दुकान, हमारी ही दुकान के सामने खोल करके बैठ जाता है और फिर उसके बाद हम सर पकड़ करके बैठते हैं और कहते हैं यार उस वक्त में गुस्सा नहीं किया होता तो आज मेरा दुश्मन बनकर सामने तो नहीं खड़ा होता। रसूल आजम ये जानते थे और चाहते थे कि उम्मती को खुशी मिले, इसलिए सरकार ने फरमाया तुम्हारा खादिम दिन में 70 टाइम्स मिस्टेक करे तो ये माफ कर देना तुम्हारे लिए इजी होगा, इसलिए कि माफ करोगे तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं बनेगा, माफ करने पर तुम्हारा वो एहतराम करेगा और इज्जत तुम्हारी करता बनेगा। और खुद प्रैक्टिकल लाइफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस 10 साल के पीरियड के अंदर मैंने बेशुमार गलतियां की, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे उफ भी नहीं फरमाया। चुनाचे हजरत अनस हुजूर पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। फरमाई मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो खुश रहने के लिए ये 2 चीजें हुई। अब तीसरी चीज समाअत फरमाई, जज्बे ईसार, सैक्रिफाइस। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के सिलसिले में अगर आप देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड का जवाब नहीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी भी है, आप देखेंगे स्पेस पर कदम रखने की बात, चांद पे कदम रखने की बात, स्पेस के हवाले से कंट्रोल की बात, ये सारी चीजें अगर आप देखें तो वेस्ट वर्ल्ड जो है इस वक्त वहां पर आपको आगे नजर आएगा। अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज है, ये सब। लेकिन ये बात मेरी जहन के अंदर महफूज कर लीजिए कि सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले और सबसे ज्यादा डिप्रेशन में अगर दुनिया में कहीं के लोग आपको नजर आएंगे तो ये वहीं के लोग आपको नजर आएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है, ताकत उनके पास है, पैसा उनके पास है, इख्तिदार उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई है कि आप अगर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में जाएं तो कब्रिस्तान में जाने के बाद भी आपको टेंशन नहीं रहेगा। आप कब्रिस्तान देखेंगे तो गार्डन आपको नजर आएगा। मैं कभी कभी जाता हूं वहां जाने के बाद तो कब्रिस्तान को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे गार्डन के अंदर लोग सो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार वहां पर लोग आपको नजर आएंगे, सबसे ज्यादा अपसेट लोग वहां पर आपको नजर आएंगे, सबसे ज्यादा परेशानी में लोग आपको वहां नजर आएंगे। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें हमने वेस्ट वर्ल्ड की अपनाई है और ये चीज भी हम अपना रहे हैं उनकी, जिसकी वजह से हम आज परेशान है। वो क्या चीज है? सेक्रीफाइस की बजाय सेल्फिश बन जाना, खुद गर्जी, अपनी ही फिक्र, अपना ही फायदा। जब ये किसी इंसान की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए वो बंदा खुशी से महरूम हो जाता है। सेल्फिश बनने की वजह से इंसान को खुशी नहीं मिलती, सैक्रिफाइस की वजह से इंसान को खुशी मिलती है। इसे हमेशा के लिए ज़हन में महफूज कर लो। खुद भूखे रहकर औरों को खिलाने में जो मजा है वो पेट भर करके खाने में मजा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं,
آپ کے دسترخوان پر قیمتی غذائیں موجود ہیں، آپ کے دسترخوان پر انواع و اقسام کی چیزیں موجود ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ کے دسترخوان پر ہیں، اور بھوک بھی آپ کو شدید لگی ہے، ایسی بھوک لگی ہے کہ آپ کو بھوک کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کھانے کا جذبہ ہو رہا ہے کہ میں جلدی سے اسے کھا لوں، لیکن اتنے میں دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے اور کہتا ہے میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو۔ آپ نے سارا کھانا اٹھایا اور سب کچھ اٹھا کر کے اس بھوکے کو دے دیا، بھوکے نے لیا اور دیکھ کر کے خوشی کی اس کی انتہا نہ رہی، اور اس نے کھانا شروع کیا اور دعائیں دینا شروع کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، آپ کی کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ یہ دعائیں اس نے دینا آپ کو شروع کر دی، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو کھا کر آپ کو سکون ملنے والا تھا وہ سکون آپ کو اتنا نہیں ملتا جو کھلا کر کے آپ کو سکون مل رہا ہے، جو کھلا کر آپ کو سکون مل رہا ہے۔ اس لیے کہ سیکریفائز کے اندر اللہ عز و جل نے سکون رکھا ہے، سیکریفائز میں یہ وجہ تھی۔ اب آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں بتاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک مہمان آئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ موجود تھے ان کے درمیان، فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے، کون ہے جو آج میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ تو ایک غریب صحابی کھڑے ہو گئے، اور وہ غریب صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ سرکار نے اپنا مہمان ان کے حوالے کر دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں سوچ رہے تھے پتہ نہیں گھر میں کھانا ہوگا بھی کہ نہیں، اتنے غریب تھے، وہ اتنے غریب صحابی تھے کہ ان کو خود ڈاؤٹ تھا کہ میرے گھر میں آج چولہا جلا ہوگا کہ نہیں جلا ہوگا، لیکن بس یقین تھا چلو لے جاتا ہوں، جو بھی ہوگا حضور کے مہمان کو پیش کر دوں گا۔ اس نیت سے چلے، گھر کے دروازے پر دستک دی، بیوی نے پوچھا کون، اپنا نام انہوں نے بتایا، اور ساتھ میں ایک مہمان کو لے کر کے آئے یہ انہوں نے بتایا۔ دروازہ کھولا گیا، مہمان اور وہ صحابی گھر میں داخل ہوئے۔ مہمان خانے میں سرکار کے مہمان کو انہوں نے بٹھایا اور خود جو ہے اپنی بیوی کے پاس پہنچے، اور بیوی سے کہا کہ آج ایسا معاملہ ہوا کہ محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور بھی کئی صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون میرے مہمان کو اپنا مہمان بناتا ہے، تو میں نے یہ ذمہ داری اور یہ سعادت میں نے قبول کر لی، اب میں حضور کے مہمان کو لے کر کے آیا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں؟ بیوی مسکرائی، بولی کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اپنے 2 بچے ہیں اور کھانا اتنا ہے کہ میں نے ان 2 بچوں کے لیے بنایا ہے، اور 2 بچوں کو ہو سکے اتنا ہی کھانا ہے، آپ کے ہمارے لیے تو کچھ کھانا گھر میں ہے ہی نہیں کہ بنا سکیں۔ تو بولے اب حضور کے مہمان کا کیا کریں؟ کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، بچوں کو بہلا کر سلا دیں گے اور حضور کے مہمان کو کھانا کھلا دیں گے، حضور کے مہمان کو کھانا کھلائیں گے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ یہاں کا دستور یہ ہے کہ مہمان تنہا کھانا نہیں کھاتا، میزبان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے، اگر میں بھی کھانے میں شریک ہو گیا تو سرکار کے مہمان تو بھوکے رہ جائیں گے۔ کہا اس کا بھی علاج میرے پاس ہے۔ کہا کیا علاج ہے؟ کہا علاج یہ ہے کہ کھانا جب دسترخوان پر رکھا جائے تو میں دیے کو تیز کرنے کے لیے آ جاؤں گی، لیکن یہ تیز کرنے کی بجائے دیے کو بجھا دوں گی، اندھیرا ہو جائے گا، آپ خالی منہ ہلاتے رہنا، حضور کا مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس طریقے سے انہوں نے سرکار کے مہمان کو کھانا کھلایا۔ صبح ہوئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی پہنچے تو اللہ کو اس صحابی کی قربانی اتنی پسند آئی کہ پروردگار نے وحی الہی لے کر کے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا، اور آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر، اپنی ضرورت کے باوجود بھی
جن لوگوں نے اپنی ذات پر دوسرے کے لیے قربانی پیش کی، قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ تو صحابہ کامیاب اس لیے تھے اور خوش تھے کہ وہ سیلفش نہیں تھے، سیکریفائس تھے۔ اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں وہی امریکی بیماری داخل ہو گئی کہ آدمی خود غرض ہو چکا، اتنا ہو چکا کہ بہنوں کے حق سے لے کر بیٹیوں کا حق، بھائیوں کے حق سے لے کر دنیا کے انسانوں کا حق مارتا نظر آتا ہے، اور یہی اس کی خود غرضی آج انسانوں کو تباہ کر رہی ہے اور خوشیوں سے انسان کو محروم کر رہی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، خوشی حاصل کرنی ہے تو سیکریفائس کا جذبہ رکھو، جذبہ ایثار۔ یہ تیسری چیز ہے۔ خوش رہنے کا تیسرا طریقہ، خود غرض بننے کی بجائے، سیلفش بننے کی بجائے سیکریفائس، آپ جو ہے وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو قربانی کا، اللہ عز و جل خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اب چوتھی چیز، فزیکل کانٹیکس۔ انسانوں سے ملنا جلنا رکھو، انسانوں سے ملنا جلنا، موبائل کے ذریعے نہیں، فزیکل، جسمانی طور پر، اس سے بھی انسان کو خوشی ملتی ہے۔ اب آپ کسی انسان سے 4 سال تک نہ ملے اور اس کے بعد اس کی دکان پہ جائیں، کیا بھائی مجھے آپ بھول گئے ہو کیا کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ ارے بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پہلے تو ایسا تھا کہ کسی بہانے انسان ملنے کے لیے چلا جاتا تھا، شادی ہے گھر کے اندر تو دعوت نامہ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا کہ بھائی ہماری بچی کی شادی میں آنا ہے، بھائی کی شادی میں آنا ہے، بیٹے کی۔ اب تو یہ سسٹم بھی ختم ہو گئی، شادی کارڈ بھی موبائل پر آدمی بھیج دیتا ہے۔ فزیکل کانٹیکٹس جتنے بھی کم ہوں گے، انسان خوشی سے اتنا ہی محروم رہے گا، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ فزیکل کانٹیکٹس بہت ضروری ہیں، انسانوں سے ملنا جلنا رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ اپنے سے جدا نہ کرو، ان کو تنہا نہ چھوڑو، یعنی ایک دوسرے سے کم جدائی کا پیریڈ 3 دن ہو، اس سے زیادہ نہیں، ملتے جلتے رہا کرو۔ اور اسی لیے اسلام میں دن میں 5 مرتبہ جماعت کا اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ جب تم ایک دوسرے سے ملو گے، نماز کے لیے جاؤ گے، چہرہ اترا ہوا ہوگا تو کوئی پوچھے گا بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا بات ہے تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ موبائل پر تھوڑی نظر آئے گا کیا آپ کس ٹینشن کے اندر ہیں۔ تو کوئی آدمی کسی سے خیریت پوچھ بھی لیتا ہے تو اس کو خیریت پوچھنے کی وجہ سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آدمی اپنے دل کا بوجھ اس کے سامنے ہلکا کر دیتا ہے، نتیجتاً وہ بندے کو تھوڑی سی راحت مل جاتی۔ تو فزیکل کانٹیکٹس اسے بڑھائیے، اس سے آپ کو خوشی ملے گی۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، ایک آدمی عیادت کے لیے گیا، آپ کو معلوم ہے بیمار کی مزاج پرسش کا فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے گھر سے کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلا، صبح 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور وہ بندہ راستے کے اندر اس طرح سے گیا ہے جیسے جنت کے پھل چون رہا ہو۔ لیکن آج آدمی بیمار کی عیادت کے لیے گیا تو وہاں بھی اب کیٹیگری ہو گئی ہے، غریب بیمار ہے تو نہیں گئے، فون پر پوچھ لیا، ٹائم نہیں ملا، مصروفیت تھی۔ اور امیر اگر بیمار ہوا تو آدمی سوچتا ہے کہ نہیں جاؤں گا تو سوچے گا یار ایسے موقع پر بھی نہیں آئے، چلو ذرا چہرہ پٹی کرا کے آ جاؤ۔ پیورٹی نکل گئی۔ اللہ کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے اور حقوق انسانی کے اعتبار سے جانے کا جذبہ الا ماشاءاللہ۔ بلکہ میں نے تو بہت ساروں کو ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر رات کو 2 بجے کسی کی بیماری کا فون آ جائے تو بولے یار اس کو اسی وقت بیمار ہونا تھا، میری نیند کی ستیاناش کر دی اس نے، یہ بھی کہتے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ سیلفش بنا ہے۔
اگر کوئی فون پر کہہ دے کسی سے تو گھبرانا نہیں، جو بھی کام ہو مجھے بتا دینا، تو آدمی سوچے گا کیا بتاؤں جب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آ کر کے میری طبیعت دیکھے، اب یہ فون پہ بات کر رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کے پاس پہنچے تو فائدہ اس کا نہیں ہے. سن لیجئے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، فائدہ صرف اس کا نہیں ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے. آپ کا فائدہ کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ بیمار کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا. آپ نے اس کی طبیعت پوچھی، آپ نے اس کے تکیے کے نیچے کچھ رقم رکھ دی، غریب تھا، طبیعت پوچھی اور کہا میں نے کچھ رکھ دیا، فکر نہیں کرنا یہ کام آ جائے گا آپ کو. خدا کی قسم آپ جائیں گے، وہ دیکھے گا پہلے اور پھر وہیں سے دعا کرے گا. حضور فرماتے بیمار کی دعا پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں. اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ رب اپنے بندوں سے پوچھے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو میری طبیعت پوچھنے نہیں آیا. رب فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو کھانا کھلانے نہیں آیا. بندہ عرض کرے گا مولا ساری کائنات کو تو ہی کھانا کھلاتا ہے اور ساری کائنات کو تو ہی شفا عطا فرماتا ہے. تو میرا رب ارشاد فرمائے گا میرے بندے فلاں بھوکے کو تو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس تو مجھے پا لیتا، اور فلاں بیمار کی عیادت کے لیے تو جاتا تو اس بیمار کے پاس تو مجھے پا لیتا. تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں اور ہم نے فزیکل کانٹیکس ڈے بائی ڈے ہمارے کم ہو گئے. اب یہ بات فزیکل کانٹیکس کا آپ کو بتا دوں تو اسے آپ ذہن میں رکھیں کہ 1000 کام آپ موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے کر لیں، لیکن فزیکل کانٹیکس مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. مر گئے تو آپ کو 4 آدمی ہی کاندھے پر اٹھا کر قبرستان لے کر کے جائیں گے. وہاں وہ فزیکل کانٹیکس ہی کام آئے گا آپ کو، وہی قبرستان آپ کو پہنچائیں گے. اور جب تک آپ کی قبر کے پاس وہ انسان کھڑا ہے، میت کو اس کھڑے رہنے والے سے جو ہے راحت پہنچتی ہے، فائدہ پہنچتا ہے. تو فزیکل کانٹیکس یہ خوشی کا ایک اہم ذریعہ ہے. اس لیے آپ آپس میں ایک دوسرے سے ملا کریں. کبھی بہن کے گھر چلے گئے، کبھی بھائی کے گھر چلے گئے، کبھی دوستوں کے گھر چلے گئے، ملنے کی عادت رکھیں اور صرف موبائل ہی کے ذریعے رابطے پر پوری زندگی نہ تمام کر دیں کہ 10 سال کے بعد دیکھیں تو یار آج میں تمہاری شکل دیکھو کتنے تم بدل گئے. آدمی کتنے تم بدل گئے، حالانکہ روز واٹس ایپ پر لگے رہتے تھے، روز فون پہ لگے رہتے تھے، لیکن معلوم نہیں تھا کہ اتنا بدلا ہوا بندہ ہوگا. 10 سال کے بعد یا تمہاری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، تم تو پہلے موٹے نہیں تھے ابھی تم موٹے ہو گئے، پہلے کتنے دبلے تھے. تو یہ حال تو ہمارا ہو چکا ہے. تو فزیکل کانٹیکس بڑھائیے کہ ان چیزوں کو آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کا دن خوشیوں سے انشاءاللہ بھرا ہوا گزرے گا. پہلی چیز ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنائیے، یہ پہلی چیز ہے. آپ باوضو رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی، اپنے آپ کو لائٹ فیل کریں گے. تو ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. فجر کی نماز تو پڑھنی ہے انشاءاللہ، لیکن فجر کی نماز کے بعد صبح یاسین شریف کی تلاوت کی عادت بنائیں. پورا دن انشاءاللہ خوشی میں آپ کا گزرے گا. یاسین شریف صبح پڑھ کر نکلیں گے انشاءاللہ پورا دن خوشی سے گزرے گا. تیسری چیز صدقہ دے کر کے نکلا کرو، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ صدقہ نکالو. آپ صدقے کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں اور بلائیں ٹلیں گی تو خوشی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. تو صدقہ ضرور نکالا کرو. ایک خاص بات انسان جو ہے نا ٹینشن میں ایک وجہ سے ہوتا ہے، اس کے پاس اگر سمجھ لیجئے کہ چھوٹی گاڑی ہے اور کسی کے پاس مرسیڈیز ہے، BMW ہے اور اس قسم کی بڑی بڑی کاریں ہیں، تو آدمی جب دیکھتا ہے اس کا گھر سمجھ لیجئے کہ 700 اسکوائر فٹ کا ہے، کسی کا 1500 اسکوائر فٹ کا ہے، تو دیکھتا ہے تو آدمی تھوڑا سا اپسیٹ ہو جاتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ بھی یہ کہ سائیکولوجیکل
انسان کو جسے دیکھنے کا رسول اعظم نے حکم دیا اسے نہ دیکھنے کی وجہ سے، اور جس کو نہیں دیکھنے کا حکم دیا اسے دیکھنے کی وجہ سے انسان اپسیٹ ہوتا ہے. تو حضور کا یہ فرمان ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو. قسم سے میں آپ کو کہتا ہوں واللہ آپ کی زندگی میں خوشی خوشی نظر آئے گی. اس سرکار کے جملے کو آپ ذہن میں رکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیاوی معاملے میں، یعنی پیسے کے اعتبار سے اور کسی اعتبار سے، دنیاوی معاملے میں سرکار فرماتے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دینی معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھو. اس لیے کہ دنیاوی معاملے کے اندر جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ تمہارے پاس تو خود کا ہے، یہ تو بیچارہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے. تو کبھی تمہاری زبان پر شکایت نہیں ہوگی، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ حدیث شریف ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو. دنیاوی معاملے کے اندر اپنے سے بہتر کو مت دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، لیکن جہاں دینی معاملہ ہو تو اپنے سے بہتر کو دیکھو. یار میں تو بڑی مشکل سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یہ تو یار تہجد کا پابند ہے، اوابین کا پابند ہے، ہر 3 دن میں قرآن شریف ختم کرنے کا پابند ہے. تو جب دینی معاملے میں اس کو دیکھو گے تو اس کے جیسا بننے کا شوق پیدا انشاءاللہ ہوگا. تو دینی اعتبار سے اپنے سے بہتر کو دیکھو، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھو. اسی طریقے سے ایک اور چیز، مصنوعی تقدس اور مصنوعی ہائی فائی لباس اور ہائی فائی زندگی مت گزارو. کبھی آدمی کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے آدمی قرض لے کر بینک سے، اس سے اس سے، وہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. تو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے آرٹیفیشل جو کچھ وہ کر رہا ہے، اس سے اندر سے اسے خوشی نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا، آرٹیفیشل بناوٹی مالداری کے دکھاوے سے انسان کو اندر سے خوشی نہیں ہوگی. اندر سے خوشی اس وقت ہوگی جس حال میں وہ ہے اس حال میں وہ رہے گا تو وہ خوش ہوگا. جیسے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی بھائی ماشاءاللہ کسی کی گاڑی میں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں تو گاڑیاں لینے آتی ہیں چھوڑنے آتی ہیں. اب کوئی بی ایم ڈبلیو آ گئی، اب ہم سے کوئی کہے کسی بڑے کے آگے حضرت کب آپ نے بی ایم ڈبلیو خریدی، اب میں بولوں کہ اس نے یہ سوچا ہے نا، ہاں میں نے کل خریدی، فائدہ نہیں ہوگا. ہم کہیں بھائی ہمارے پاس تو بائک بھی نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ جو آتا ہے لے جاتا ہے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو اندر سے ہمیں خوشی ہوگی، اندر سے خوشی، جو تھے ہم نے بتا دیا، جو تھے ہم نے بتا دیا. اب ہم زبردستی دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ، اپنی طاقت نہیں ہے، اور ہم کو جیسے شادیوں میں انسان کی پوزیشن ہوتی ہے کہ اتنا خرچ نہیں کر سکتے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے اس سے قرض انٹرسٹ سے پیسہ لے کر کے، اور یہ کتنی اچھی شادی ہو گئی، بعد میں شادی ختم ہوئی اور دروازے پر مانگنے والے آئے تو ٹینشن شروع ہو گیا. تو کبھی بھی زندگی میں خوش رہنے کے لیے سادگی اختیار کرو، اور جس پوزیشن میں ہو اس پوزیشن کے اندر رہنے کی کوشش کرو. آرٹیفیشل کوئی چیز اپنی زندگی میں لا کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو. زندگی میں ہمیشہ پرسکون رہیں گے. شکر کی عادت، جس حال میں اللہ تیرا شکر ہے، شکر کی عادت اپنے اندر. ایک اور چیز، خوش رہنا ہے تو نماز تہجد کی کوشش کریں. یہ روحانی اعتبار سے نماز تہجد کی بڑی برکتیں ہیں. تو خوش رہنے کے لیے نماز تہجد کی، اسی کے ساتھ نماز باجماعت کا اہتمام، اسی کے ساتھ تلاوت قرآن مقدس کی کثرت اور ترجمہ اس کا پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت، یہ سب سے اہم ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو سوچ اچھی بنے گی. اب یہاں مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے. مصلی بچھا دینا، وضو کے لیے پانی رکھنا، یہ ان کی عادت تھی. اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی تو بڑی صحبت ہوتی ہے تو سوچ بڑی بن جاتی ہے. تو ہوا یوں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں تھی. سرکار نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت سے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، عبداللہ